नादरीन, इमरान खान साहब को गुज़िश्ता रात लाया गया एक मरतबा फिर पिंज अस्पताल में, और उनकी आंख के अंदर जो इंजेक्शन है वो दोबारा से लगाया गया। हत्ता कि इमरान खान साहब के जो डॉक्टर हैं वो बड़ा कैटेगोरिकली ये स्टेटमेंट दे चुके हैं पहले ही कि CRVO नामी जो बीमारी है जिसमें आंख के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, इस संगीन बीमारी का कोई इलाज पिम्स अस्पताल में मुयसर नहीं है, वहां पे कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है इस हवाले से। लेकिन इसके बावजूद ये बाहर से बंदोबस्त करके रिस्क ले रहे हैं। यानी उस अस्पताल के अंदर बंदोबस्त इस बात का तो नहीं है कि वहां पे प्रॉपर इलाज हो इमरान खान साहब की बीमारी का, लेकिन इलाज की सहूलियात को वहां पे मुंतकिल करके आर्जी तौर पे शायद ये इमरान खान साहब की सेहत का रिस्क ले रहे हैं। कल को ये चीजें गले भी पड़ सकती हैं। इमरान खान साहब की बहन उस्मा खानम ने इमरान खान साहब की जानिब से एक दरखास्त दायर कर दी है FIR के लिए, और ये दरखास्त दायर की गई है अडियाला के करीब, और जो अब्दुल गफूर नामी एक सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल था उसको और दीगर को नॉमिनेट किया गया है, और उसमें यह कहा गया है कि उसने गफलत की है और उसने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है, और उसकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से इमरान खान साहब की आंख की बिनाई मुतासिर हुई है। अब ये FIR गले पड़ेगी, रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई। अभी तो ये FIR होगी भी नहीं, लेकिन जब वक्त गुजरेगा तो अरशद शरीफ वाली FIR भी होगी, ये वाली भी होगी। इमरान खान साहब पर जब गोलियां चली वजीराबाद में, वो FIR अभी तक नहीं हुई, अदालती अहकामात से वो भी होगी। तो ये सारे लोग जो इन FIRों की जद में आएंगे, ये अपने दूसरे घर ढूंढ लें कि इन्होंने किस किस मुल्क में जाकर छुपना है, क्योंकि पाकिस्तान तो इनके रहने के लिए जगह रहेगी नहीं। तो जो लोग आज पाकिस्तान से बेचारे दरबदर हैं बहुत बड़ी तादाद में, ये सारे पाकिस्तान वापस आएंगे क्योंकि पाकिस्तानी इनके साथ खड़े हैं, और अल्टीमेटली ये जो थोड़े से लोग हैं, चंद लोग, ये सारे भाग जाएंगे पाकिस्तान से या पकड़े जाएंगे। ये आप देखेंगे। इमरान खान साहब की बहनें एक मरतबा फिर अडियाला जेल इमरान खान साहब को मिलने के लिए गई तो फिर नहीं मिलने दिया गया। वहां पे पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई, नाके लगा दिए गए, रास्ते बंद कर दिए गए, और फिर धागल नाके के करीब इन्होंने वहां पे एहतजाज शुरू कर दिया। इमरान खान साहब की बहनें वहां पे बैठ गई। वो हर मरतबा जाती हैं अपने भाई से मिलने के लिए, और उनके भाई से मुलाकात करवाई नहीं जाती। देखे ना, ये बड़ी ज्यादती है। वो उनको इमरान खान साहब ने कहा मेरी बहनें मेरे लिए आवाज उठाएं, क्योंकि ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को इस बात का अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तानी फिलहाल खड़े नहीं हो रहे। अल्टीमेटली एक दिन खड़े तो होंगे पाकिस्तानी, ये मेरा ईमान है, मुझे इस बात की समझ है। जो 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानी थे, आज भी वही हैं। उस दिन वोट डालने के लिए निकले थे और एक दिन ये अपना हक मांगने के लिए निकलेंगे। तो ये होना तो है इंशाल्लाह। लेकिन इमरान खान साहब को इस वक्त अपनी पार्टी से भी कोई उतनी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपनी बहनों को कहा कि मेरे लिए आवाज उठाओ। वो बेचारी कोशिश कर रही हैं, अपने भाई को मिलने के लिए जाती हैं। तो याद रखिएगा, जो कुछ इनके साथ हो रहा है ना, ये बाकियों के साथ भी होगा, और तब तक ये नॉर्मल हो चुका होगा। ये नौरीन खानम है, नौरीन न्याजी इमरान खान साहब की बहन है, और हसान न्याजी की वालदा भी हैं। ये वहां पे नाके से हटके एक इमारत के अंदर जाकर नमाज अदा करना चाहती थी, तो वहां पे उन्होंने नाले खोदे हुए हैं और काफी कंस्ट्रक्शन का सामान, पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं। तो वो उसको क्रॉस करना चाह रही थी, तो वो नाले में गिर गई। खुश्क नाला है, उनको चोटें आई, वो वहां पे गिर गई, और लेकिन अल्लाह ताला ने किया कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वहां पे जो सद्दफ अब्बासी साहिबा थी, वो बहुत बुरी तरह गिरी है। उन्होंने जो है वो नौरीन खानम का हाथ पकड़ा हुआ था, और वो मुंह के बल गिरी है, उनको ज्यादा चोट लगी, उन्हें अस्पताल मुंतकिल भी किया गया है। तो एक मरतबा फिर पुलिस ने, इंतजामिया ने रास्ते बंद किए और इनको एक साइड पे धकेल दिया, और फिर वो एक नाले के अंदर गिरी हैं। बड़ा अफसोसनाक है। इससे पहले इनका बाजू भी टूट गया था, इनको सड़क पे लटाया भी गया, घसीटा गया बालों से पकड़ के। इन पे कई मरतबा टॉर्चर किया गया, ज्यादती की गई, जबरदस्ती गिरफ्तार करके इन्हें पहुंचाया गया। बार बार चक्री के करीब पुलिस छोड़ के भाग जाती थी। तो ये इमरान खान की वो बहन है जो पहले दिन से, और हसान न्याजी की वालदा है जो बेचारी बहुत जेर अताब रही, बहुत तकालीफ का इन्होंने सामना किया। जवान बेटा इनका जो है वो बंद है, पहले इतना अरसा उसको लापता कर दिया गया, फौज ने अपनी तहवील में ले लिया, फिर सजा सुना दी, अब उसे जेल के अंदर बंद किया हुआ है। तो ये बड़ी तकालीफ है जो ये खातून देख रही हैं, और अपने भाई के लिए डट के खड़ी हैं। ये नादरीन सूरत हाल है। इमरान खान की सूरत हाल ये है कि मैं पढ़ रहा था अली अहमद कुर्द को, जिन्होंने वकला तहरीक के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा किया था। उस दौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी फंडिंग करते थे, वकला तहरीक की बहुत पैसा खर्च करते थे, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा जो है वो भी ये चाहता था कि जनरल मुशर्रफ के खिलाफ काम हो। तो वकला बड़े मुतहर्रिक होकर निकले थे। उस वक्त अली अहमद कुर्द साहब बड़े मुतासर कुन शख्सियत के बन के सामने आए थे। तो नवाज शरीफ और जरदारी साहब के साथ इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक भी है। तो इन्होंने कहा जी, बड़े अरसे के बाद मुल्क की तारीख में एक नर का बच्चा पैदा हुआ है। मुल्क में वाकई बड़े अरसे बाद कोई लीडर पैदा हुआ है। 10 जर्नैल जाकर उसके घुटने पकड़ लें, लेकिन माफी नहीं है। ये मैं आपको लिख कर देता हूं।
یہ جناب علی احمد کرد صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا، رات کو جس نوجوان نے ویڈیو بنائی تھی حیدر سعید نے، وہ عمران خان صاحب کو جب اسپتال سے نکالا جا رہا تھا تو وہ نوجوان بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. یعنی پتہ چلا کہ اس نے ویڈیو بنائی ہے تو اس کو تو گرفتار کرو، تو اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یا یہ نوجوان خود بھی یہ تنقید کر رہے تھے کہ جناب اگر ہم آ سکتے ہیں تو پی ٹی آئی کے لوگ کیوں نہیں آ سکتے. جو اراکین اسمبلی ہیں، جو سینیٹرز ہیں، جو پارٹی کے عہدیداران ہیں، بیرسٹر گور کو خاص طور پہ تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہ کیوں نہیں آ سکتے. تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ جو مرضی کہتے رہے. بیرسٹر گور کہتے ہیں جی کہ مجھے تو رات 2 بجے پتا چلا جب عمران خان صاحب کو واپس لے جایا گیا تھا. تو میں یہ بات نہیں مانتا، اس لیے کہ میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی صحت کے معاملے کے اوپر کوئی سیاست نہیں کریں گے اور اس میں کوآپریشن کریں گے. عمران خان صاحب کی آنکھ کی صحت بہتر ہونی چاہیے. اب یہ بات وہ پبلکلی کر نہیں سکتے، تو انہیں اس بات کی انفارمیشن تھی اور میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ اگلے 24-48 گھنٹوں میں عمران خان صاحب کو لایا جائے گا. ان کے لیے مشکل تو نہیں ہے، اپنا ایک ملازم وہاں پہ بٹھا دیں اسپتال میں یا اسپتال کے عملے کے اندر کسی بندے کو، کیونکہ میں جرنلسٹ ہوں، مجھے پتا ہے خبر کیسے نکالتے ہیں. اسپتال کے عملے میں آپ 2-4-5 بندوں کو باؤنڈ کر دیں گے، یار کوئی بات ہو تو مجھے بتانا، تو وہ آپ کو پتا چل جاتا ہے. جیسے میں نے یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ ڈاکٹروں کو چھٹی دے دی گئی اور عملے کو کہا گیا کہ آپ جائیں. تو ناظرین یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا، یہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کا پتا تھا، لیکن انہوں نے اس کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی. عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر انہوں نے سیاست نہیں کی. ہاں، وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ ان کی فیملی کو حق ملنا چاہیے. اب اس میں علیمہ خانم کا ایک سٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے کہا جی خبروں سے ہمیں پتا چلا کہ عمران خان کو آدھی رات کو دوبارہ پیمز لے جایا گیا. خیال رہے کہ ان کی آنکھ میں دوسرا انجیکشن لگایا گیا تھا. جب قانون اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کسی قیدی پر کوئی طبی عمل کرانے سے پہلے خاندان کو مطلع کیا جائے گا تو خاندان کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ ہمیں سرکاری طبی سہولیات کی تشخیص یا جانچ کی رپورٹوں پر بالکل بھروسہ نہیں ہے. پم سے پہلے ہی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ڈاکٹروں کو عمران خان کے بارے میں کوئی بھی معلومات لیک ہونے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. وہ کیا چھپا رہے ہیں؟ ہمارا خاندان ان کی رپورٹس کو مسترد کرتا ہے، خواہ وہ عوام کے سامنے یہ رپورٹیں جاری کریں. ہم اپنی درخواست پر قائم ہے کہ شفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں عمران خان کے ذاتی ڈاکٹروں کی نگرانی میں اور ان کے اہل خانہ کی موجودگی میں ماہرین کے ذریعے عمران خان کا معائنہ اور علاج کیا جائے. عمران خان کی آنکھ میں پیدا ہونے والی مبینہ حالت کے لیے پمز سرکاری اسپتال کسی کے علاج کے لیے لیس نہیں ہے، یعنی وہاں مکمل سہولیات نہیں ہے. یہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے یہ مجرمانہ ہے اور عمران خان کے خلاف جو بھی خلاف ورزی اور جرم کر رہے ہیں ان کا احتساب ہوگا. یہ جناب عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خانم کا سٹیٹمنٹ ہے. یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اسے اس بات کی فکر پڑ گئی کہ عمران خان کو تو جیل میں رکھا ہوا ہے، تو لیڈرشپ کو تو ہم کچھ نہ کچھ کر کے کنٹرول کرتے ہیں، اور وہ بھی تب تک کریں گے نا جب تک وہ کنٹرول ہو رہے ہیں. جس دن پبلک باہر نکل آئی تو یہی جو لیڈرشپ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو جوتیاں مارے گی. یہ جو بیچارے لوگ ہیں لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے، یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے محبت نہیں کرتے. یہ بات میں آپ کو بتا دوں، یہ گنڈا پور کو بھی کوئی عشق نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ سے. اس کو موقع ملے گا سب سے پہلے جوتے مارے گا اسٹیبلشمنٹ کو. میں جانتا ہوں اس کو، یہ نہیں چھوڑے گا، یہ اندر سے بہت تنگ ہے. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ گنڈا پور عمران خان کا کوئی دشمن ہے، نہیں، وہ عمران خان کے وفادار ساتھیوں میں سے ہے. پھنسا ہوا ہے کیونکہ سامنے فوج ہے نا، اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، وہ بہت طاقتور ہے. لیکن جب پبلک نکل آئی تو آپ انہی لیڈرز کا رویہ دیکھیے گا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیسا حد تک آمیز ہوگا. یہ سارے لوگوں میں نے ایک ہی مثال دی ہے، سبھی ایسے کریں گے. ابھی ان کو موقع نہیں مل رہا، اور اسٹیبلشمنٹ نے کچھ نہ کچھ کر کے عمران خان اور پبلک کے بیچ میں جو ایک برج ہے لیڈرشپ، اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. لیکن اب یہ ڈائریکٹ عوام کی طرف ایک رد عمل شروع ہوا. اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے اور نیکسٹ ایک اور چیز اناؤنس ہوتی ہے جو میری انفارمیشن کے مطابق مشن نور آج رات کو ہے نا، تو اس کے فوراً بعد یہ اناؤنس ہو جائے گی اور پھر فردر آگے اور چیزیں اناؤنس ہوں گی. تو اسٹیبلشمنٹ کو اس چیز کا ڈر پیدا ہو گیا کہ اگر لوگ خود ہی سے ایک تحریک بنا کے باہر آ گیا اور خود ہی سے لوگوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یہی ہوا تھا نا سری لنکا میں، بنگلہ دیش میں اور نیپال میں، کہ لوگ اپنے طور پہ نکل آئے تھے، تو اسٹیبلشمنٹ کو ڈر لگ گیا. رات جو ہے وہ بہت سارے افسران نے بیچاروں نے جاگ کر گزاری ہے. کبھی مولویوں کو جگاتے ہیں، کبھی سیاستدانوں کو جگاتے ہیں. حلیم عادل شیخ کا ایک سٹیٹمنٹ بھی گردش کر رہا ہے. ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ عارف علوی صاحب کا بھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مشن نور ایک روشن امید ہے، اذان میں اللہ کی بڑائی ہے، شہادت ہے، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گواہی ہے، فلاح کی دعوت ہے اور کلمہ ہے. پھر برکت کیوں نہ آئے گی؟ اگر ہم اخلاص کے ساتھ اللہ سے ملک کی بھلائی مانگیں گے تو اس کا فضل ضرور شامل حال ہوگا. عوام کی نجات اور اسی دن ممکن ہے جب فسطائیت کا اندھیرا ختم ہو اور جمہوریت کا سورج دوبارہ طلوع ہو انشاءاللہ. یہ جناب عارف علوی صاحب کہہ رہے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ کا جو خوف ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے،
کہ اگر پبلک نکل آئی تو پھر کیا ہوگا. تو آج پاکستانی کتنے بڑے پیمانے پر نکل کر اپنی چھتوں پر آ کر آپ نے باہر نہیں جانا, آپ نے کہیں جا کے پولیس کو چیلنج نہیں کرنا, آپ کی چادر اور چار دیواری کے اندر کوئی نہیں آ رہا, آپ کروڑوں پاکستانی ہیں, اپنی اپنی چھت پہ چڑھیں جہاں پہ آپ موجود ہیں, چاہے دوست اکٹھے ہو کے کسی چھت پہ چلے جائیں, چاہے اپنی اپنی چھت پہ آ جائیں, کھڑے ہوں اور آزان دیں. بڑی آسان ہے آزان, جو لوگ نہیں دے سکتے وہ دوسرے کو بولے وہ آزان دے, وہاں کھڑے ہو کر سنیں اور اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں. اگر 10-15 ہزار لوگوں نے یہ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر دیں, آزان تو بے شمار لوگ دیں گے مجھے پتا ہے, لیکن سارے لوگ ویڈیو نہیں بنا پائیں گے. تو جن لوگوں نے یہ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر دیں اس سے ایک بہت بڑا امپیکٹ کریٹ ہوگا اور پھر وہ آگے بڑھے گا. آگے کیا ہوگا میں تھوڑا بہت جانتا ہوں لیکن ابھی آپ کو بتاؤں گا نہیں. جن لوگوں نے یہ کام شروع کیا نا انہی کو آگے بڑھانے دیجئے اور وہی بڑھائیں تو زیادہ بہتر ہے. ناظرین یہ تو مشن نور ہے اور آج پاکستانی جو ہے اور یہ ایک کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا, یہ انیشیٹو عام پاکستانیوں کا ہے اور عام پاکستانی یہ کرنا چاہتے ہیں فور دا سیک آف دس کنٹری. اللہ سے رابطہ کرنا تو کوئی جرم نہ پہلے تھا نہ اب ہے, اور اللہ ہی جو ہے وہ سارے معاملات کو سنبھالنے والا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور قادر مطلق نہیں ہے. دوسرا ناظرین, آج برطانیہ میں اوورسیز پاکستانیوں کا ایک بڑا امتحان ہے. امتحان یہ ہے کہ انہوں نے بہت احتجاج کیے, برطانیہ میں ہمیشہ احتجاج کیے, بہت بڑے بڑے احتجاج کیے, بڑے کامیاب احتجاج بھی کیے, لیکن اب انہیں موقع ملا ہے شہباز شریف کے خلاف احتجاج کرنے کا, کیونکہ شہباز شریف ایک سیاسی تقریب کرنے جا رہے ہیں برطانیہ میں, لندن میں, اور یہ میریٹ میں ان کی تقریب ہے اب تک کی اطلاع کے مطابق. اس میں عاصم منیر صاحب نے شرکت کرنی تھی, اس کے بارے میں کافی تیاریاں بھی کی گئی تھیں. ابھی انکنفرمڈ اطلاعات آ رہی ہے, یعنی یہ مصدقہ اطلاعات نہیں ہے کہ عاصم منیر صاحب برطانیہ چھوڑ چکے ہیں اور وہ یہاں سے چلے گئے ہیں, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک پینترا ہو کہ ذرا پی ٹی آئی والے یا اوورسیز پاکستانی کول ڈاؤن ہو جائیں پھر عاصم منیر صاحب شرکت کر لیں اس کے اندر. لہذا جو احتجاج ہے اوورسیز پاکستانیوں کا, میرے پاس جو اس کے بارے میں انفارمیشن ہے وہ عاصم منیر صاحب کے خلاف ہے. وہ شہباز شریف کو کسی گنتی میں ہی نہیں لیتے, کھاتے میں نہیں لاتے. وہ کہتے جی احتجاج تو ہمارا عاصم منیر کے خلاف ہے, اور انہی کے بارے میں انہوں نے پوسٹرز اٹھائے ہوں گے, یہ پوسٹر آپ دیکھ بھی رہے ہیں. لہذا 3 بجے پاکستانی جو انہوں نے پلان بنایا ہے وہ اکٹھے ہوں گے پاکستان ہائی کمیشن کے باہر, اور اس کے بعد یہ میریٹ ہوٹل تک پیدل جائیں گے لوگ. یہ 1 میل کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے, 10-12 منٹ کا فاصلہ ہے. یہ وہاں سے نکلیں گے پاکستان ہائی کمیشن کے باہر سے اور پیدل چلتے ہوئے چلے جائیں گے میریٹ ہوٹل کے باہر, جہاں اندر شہباز شریف صاحب اپنی ایک پولیٹیکل تقریب کر رہے ہیں. اور عاصم منیر صاحب کا اس کے بارے میں پہلے تھا کہ وہ ہوں گے, لیکن پھر جو سوشل میڈیا پہ پہلے سے خبریں آ گئیں اور اوورسیز پاکستانی تگڑے ہو گئے تو ہو سکتا ہے وہ اس میں شرکت نہ کریں. اور ان کے بارے میں اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے برطانیہ چھوڑ دیا ہے, لیکن یہ اطلاع ابھی مصدقہ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں نے ماسک حاصل کر لیے, عمران خان کے چہرے والے, وہ یہ ماسک پہن کر وہاں احتجاج کریں گے تاکہ ان کی تصویریں بنا کر ویڈیو بنا کر پاکستان کی ایجنسیوں کو نہ دی جا سکے, کیونکہ اس کے نتیجے میں پاکستان کی ایجنسیاں ان کے رشتہ داروں کا پاکستان میں جینا حرام کر دیتی ہیں. لہذا یہ ایک نیا طریقہ بھی پاکستان تحریک انصاف اڈاپٹ کرنے جا رہی ہے. تو یہ ناظرین آج 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں آج کے دن میں, ایک برطانیہ میں اوورسیز پاکستانیوں کا احتجاج, دوسرا مشن نور جس کا آغاز جو ہے, جو آئیڈیا جو ہے وہ احمد خان صاحب نے دیا تھا کینیڈا سے, اور اب وہ ایک بہت بڑی تحریک بن چکی ہے. آگے یہ کہاں جائے گا وہ آپ کو آنے والے دنوں میں ہم بتائیں گے, ابھی اس کی کامیابی کے اوپر بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. ناظرین سعودی عرب اور پاکستان کے حوالے سے حکومت اب دعوے کر رہی ہے کہ جب سعودی عرب پہ اٹیک ہوگا تو پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا, جب پاکستان پہ حملہ ہوگا تو سعودی عرب پہ حملہ تصور ہوگا. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے انٹرویو دیتے ہوئے اس میں نام لیا افغانستان کا اور اسرائیل کا, کہ اگر اسرائیل سعودی عرب پہ اٹیک کرے گا تو پاکستان جواب دے گا, اور اگر افغانستان نے پاکستان میں کوئی حملہ کروایا یا وہاں سے پاکستان پہ کوئی حملہ ہوا تو سعودی عرب بالکل اس کو ایسے ہی لے گا جیسے یہ سعودی عرب کے ساتھ ہوا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھارت کے بارے میں نہیں بتایا کہ اگر بھارت نے پاکستان پہ حملہ کیا تو پھر سعودی عرب کیا کرے گا. دیکھیں یہ جو معاہدہ ہے نا, اس کے بارے میں ہم ڈگ آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ معاہدہ ہے کیا, اس کی تفصیلات ابھی تک کسی کو نہیں پتا. یعنی میں نے بہت قریبی حکومت کے لوگوں سے پوچھا, حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا, جو پاکستان کے ڈیفنس میں کام کرنے والے تگڑے لوگ ہیں ان سے بھی پوچھا, وہ بھی نہیں جانتے کہ معاہدہ ہے کیا, اس کی تفصیلات کیا ہے, ان فائلوں کے اندر لکھا ہوا کیا ہے, یہ کوئی نہیں جانتا. اب جو لوگ یہ جانتے ہیں انہوں نے قوم کو بتایا نہیں ہے, ذرا پتا چلے کہ اس کے اندر ہے کیا. لیکن انڈیا کا نام پاکستان نے نہیں لیا کہ اگر خدا نخواستہ انڈیا پاکستان پہ اٹیک کرتا ہے تو پھر سعودی عرب کا رد عمل کیا ہوگا.
یہ ایک بڑا سوال. اس میں ایک ڈیٹا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انڈیا اور سعودی عرب